बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको इस वक्त दो काम होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है और दो ऑफर्स इस वक्त टेबल पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में दो खानदानों के लिए एक टारगेट सेट कर दिया गया कि कौन कितना इमरान खान पर तनकीद करेगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का साथ देगा, इमरान खान के खिलाफ उसे उतनी ही बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। यानी ये जो इस वक्त शहजादे शहजादियों का सीज़न पाकिस्तान की हुकूमत की शक्ल में आप देख रहे हैं, इस सीज़न को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और आपको एक नया सीज़न नजर आएगा इन्हीं शहजादे शहजादियों के साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। खान साहब के हवाले से जी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा राब्ता हुआ है और दो लोगों ने इस राब्ते के हवाले से कंफर्मेशन जो है वो दी है। पहला जो आपको स्टेटमेंट नजर आएगा वो है हामिद रजा साहब का, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप खामोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए और इसके बदले हम आपको आपकी हुकूमत भी वापस कर देंगे, इमरान खान को रिहा भी कर दिया जाएगा और आप जैसे कहेंगे हम कर लेंगे। यानी 3 महीने का वक्त दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान बाहर होंगे और तमाम मुकदमात उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की है। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल राब्ते में है और इमरान खान कल बाहर आ सकते हैं और ये उनके हाथ में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इदारों और हमारे मामला बेहतरी की तरफ जाएं। इदारे और हुकूमत चाहती है कि निज़ाम 2 साल तक चले और हम मानने के लिए तैयार नहीं, और हमसे गारंटी मांगी जा रही है कि इस निज़ाम को नहीं कराएंगे। अब देखेंगे जो पंडित है ना सियासी, जो आपको दोनों जमातों में और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ सियासी पंडित ना जुड़ गए हैं और कैलकुलेशन चल रही है, निज़ाम को चेक किया जा रहा है, जो निज़ाम इन्होंने खड़ा किया उसकी पायदारी को परखा जा रहा है और खजाने किस तरह भरे जाएंगे इसके ऊपर काम हो रहा है। और हमने अपने इस सियासत को, अच्छा ये सिर्फ सियासत वरासत जिसकी हम हमेशा बात करते हैं ना कि ख़ानदानों की मरूसियत जो है वो वरासत है, आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी जी एक वरासत है। और वो वरासत क्या है कि ऐसे ही सियासी जमातों को आप पकड़ें और उनके ज़रिए अपनी डमी हुकूमत को आगे चलाया जाए और बढ़ाया जाए। तो ये सिर्फ ख़ानदानी मरूसियत की सियासत नज़र नहीं आएगी आपको, बल्कि इस सियासत के अंदर जो दूसरी वरासत है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी है और वो चाहते हैं कि इसी तरह हम हुक्मरानी करते रहें, पाकिस्तान में कुछ चेहरे होंगे उन्हें कंट्रोल किया जाए। तो ये दोनों तरफ से सर काम हो रहा है। अब ये जितने भी सियासी पंडित थे उन्होंने समझाया कि देखें जी हमारे पास तो पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है। आज से ठीक 4 बरस बाद जब हम दोबारा पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जाएंगे तो हमें परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी पड़ेगी और परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास है नहीं। ये जो एतमाद इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और फिर इसके साथ ये जो फॉल्ट लाइन बन रही है जिसके एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ आपको ये तमाम लोग नजर आएंगे, इस फॉल्ट लाइन को कैसे मिटाया जाए उसका हल इन्होंने ये निकाला कि ऐसा करते हैं कि खान साहब को मनाने की कोशिश करते हैं कि खान साहब 2 बरस दे दें और उसके बाद जो है वो जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन इस निज़ाम को चलने दें। अब इस निज़ाम को जब चलने दिया जाएगा ना सर, तो होगा क्या आहिस्ता आहिस्ता ये जो आप छोटे छोटे जलसे होते हुए देख रहे हैं जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वर्कर्स को लाकर इनको भरा जाता है और टास्क दिया जाता है। और ये दानियाल अजीज साहब ने ये बात की है, टीवी पर बैठकर वे बता रहे हैं आपको कि किस तरह किस डिपार्टमेंट से कितने बंदे लाए गए और किस तरह से मैदान भरे जा रहे हैं। तो जब मैदान ऐसे भरे जाएंगे तो सर ये क्लिनिकल जो आप इस वक्त ट्रायल पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ इस वक्त कर रहे हैं, ये 2 बरस क्या 20 बरस भी आप लगे रहेंगे ना तो वैसी पायदार जमहूरियत आपको नहीं मिलेगी। और यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कठपुतली निज़ाम हो, कठपुतलियां हो, जिनको जैसे नचाया जाए वो नाचें। और अब तैयारी की जा रही है जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं जिन्हें जो कहा जाता है वो करते हैं। यस सर, इनकी सिर्फ डिक्शनरी में आपको मिलेगा नो सर का लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। इन्हें कहा जाता है आप बैठ जाएं, ये बैठ जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि सर आप लेट जाएं, ये लेट जाते हैं। तो अब ये चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कि आने वाले कल में हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें मरियम की शक्ल में, बिलावल जरदारी की शक्ल में हमारे सामने हो कि हम इसी विरासत को इन दोनों किरदारों के जरिए जो है वो आगे चला सकें। और वो है प्रॉक्सी गवर्नमेंट्स,
ایک اردلیوں کی حکومت اور ایک ایسا نظام جسے کنٹرول پاکستان کا طاقتور حلقہ جو ہے وہ کرتا ہے. تو ویورز یہ اس وقت گیم ہے سیاسی منظرنامے کے اوپر, اور خان صاحب اگر ان کی بات مان لیں گے تو پھر آبویسلی انہیں ایک موقع مل جائے گا. اور موقع کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی, یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کا یہ خیال ہے, ان کی یہ جو خوش فہمی ہے یہ بھی ہم دور کر دیتے ہیں کہ جو لوگ پچھلے 3 برسوں میں عمران خان کو نہیں بھولے, جنہوں نے پاکستان کے اندر فسطائیت کو برداشت کیا, اس کا مقابلہ کیا, وہ پاکستان کی عوام کس طرح سے عمران خان کو بھول سکتی ہے. ایک طرف پاکستان کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, تو دوسری طرف عمران خان جیل کے اندر آپ کو ان حالات کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو سر یہ عمرانی معاہدہ یہ ان کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے کہ بند کمروں میں جو وعدے وفا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بلاول زرداری صاحب آپ کو پاکستان میں نہیں بلکہ انہوں نے تنقید عمران خان پر شاید کرنے سے وہ ملک کے اندر ڈرتے ہیں, اس لیے انہوں نے پاکستان سے باہر جا کر تنقید شروع کر دی, اور وہ آپ کو کیا سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. بلاول زرداری کا ایک جملہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو عمران خان نے خراب کر دیا, اور پاکستان کے اندر نوجوان جس راستے پر چل رہے ہیں وہ عمران خان تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پہ میرے والد کو قید میں رکھا گیا, نواز شریف ان کی بیٹی کو قید کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اہم مسائل پر اتفاق رائے پیدا کیا. عمران خان کبھی بھی شدت پسند تنظیموں کے خلاف اتفاق رائے کا حصہ نہیں رکھتے. دیکھیں جی, جس جماعت نے آپ کی والدہ کے خلاف جو موقف اختیار کیا اور جہازوں سے تصویریں پھینکوائی, پہلے آپ اس کا تو حساب لے لیں. 2 خاندان اس ملک کے اندر سیاست کرتے رہے نا, تو عمران خان ایک امید کی کرن نظر آئے. پاکستان کی عوام کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. چلیں اس دفعہ بلاول کے خاندان کو باری دیتے ہیں, چلیں اگلی دفعہ مریم ہاؤس آف شریف کے خاندان کو باری دیتے ہیں. یہی سر باریاں لگی ہوئی تھی, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. تو سر اس ملک کے اندر یہ سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف یہ جو نرسری ہے, اس نرسری سے کچھ نئے کردار آ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ بلاول زرداری اور ان کو ایسا لگتا ہی ہے کہ بٹھا کر دونوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یار عمران خان کو اگر ہم نے آزاد کیا یا اس سے ہم نے بات کی تو پھر تم اپنی سیاست کو بھول جاؤ, وہ تمہیں کھا جائے گا. اور اب یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ پہلے بڑوں نے لڑائی لڑی اور اپنے بقا کے لیے, اب یہ بچے اپنے یہ جو موروثی ان کی وراثت ہے اسے بچانے کے لیے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جنگ انہوں نے کیا لڑنی ہے جی, یہ سازش تیار کی جا رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف. لیکن پھر اس پورے سیاسی منظرنامے پر پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا؟ یہ آپ دوستوں کے سوالات بھی تھے کہ دیکھیں جی شیر افضل مروت جو ہے اسے کوئی روکے, یہ پارٹی کو تباہ کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے آج کمنٹ کر کے یہ بات کہی. پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں, سر آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے, یہ آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وکلا کی ایک بڑی لمبی لسٹ نظر آئے گی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے رول پلے نہیں کیا. پھر فارورڈ بلاک بنانے کی بات آ جاتی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ریلیز کمیٹی بنائیں گے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جی سب سے بڑی جو غلطی ہے, اور میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر بھی کی کہ ان کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے, ان کا مقابلہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان کا مقابلہ اگر کسی کے ساتھ ہے نا تو یہ جماعت کا مقابلہ اپنے ہی ساتھ ہے. تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں نا, منزل کا تعین کر لیں کہ ہم نے پہلے فیز میں کیا کرنا ہے, دوسرے فیز میں کیا کرنا ہے, ہم نے کہاں پر ہٹ کرنا ہے اور کہاں پر پیار سے بات کرنی ہے, کہاں راستے ہموار کرنے کے لیے ایک آپ اکٹھ کریں گے اپوزیشن کو, باقی جماعتوں کو کیسے لے کر چلنا ہے. اگر عمران خان جو کمیونیکیشن ہے اگر تباہ ہو جاتا ہے, جس طرح اب اگلے 7 دن تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں مل سکتا اور یہاں پر تحریک انصاف کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, تو پھر حکمت عملی کیا ہوگی؟ پارٹی کو جگہ جگہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو مائنز نظر آ رہی ہیں نا وہ وقت آنے پر پھٹ رہی ہیں, کبھی آپ کو فواد چودھری کی شکل میں, کبھی شیر افضل مروت. اور آپ اندازہ کریں شیر افضل مروت ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے, کچھ قابلیت ہوتی ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ کو شاید نا پاکستان تحریک انصاف کی یہ جماعت کی تاریخ کا نہیں معلوم. جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا سر وہ کہیں کے نہیں رہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نئی جماعت بنا کر سب کو بہا کر لے جائیں گے, سر وہ خود بہ گئے. اسد عمر کہاں ہیں؟ لاپتہ. اب وہ ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ جناب انٹرویو ہو جائے اور کسی انٹرویو کے اندر ہمارا بھی کوئی موقف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائے کہ دیکھیں ہم نے بڑے مشکل حالات میں عمران خان کو چھوڑ دیا, ہمارے سے غلطی ہوئی. وہ کہنا یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں. پھر آپ کو جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. علی زیدی
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران اسماعیل صاحب، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑا. جب عمران خان جیل میں ہے انہوں نے کہا اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو پاکستان کی عوام نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا. ان تمام لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی. آپ کے سامنے کہ سیاست کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. تو اس زوم میں مت رہیے گا کہ پاکستان کی عوام آپ کو پسند کرتی ہے. آج آپ سروے کروا کر دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی جماعت کو چھوڑ کر انڈیپینڈنٹ کہیں سے لڑیں الیکشن میں، کوئی ضمنی انتخاب آئے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. بلکہ آپ جس علاقے سے ہیں سر، آپ اسی علاقے میں اس سیٹ سے استعفیٰ دیں اور جا کر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑیں. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ دوبارہ اسمبلی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بلکہ لوگوں نے تو خیر آپ کو ٹی وی پر بھی نہیں بلانا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، اور شاید یہ آپ کی خوش فہمی ہے. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر شیئر کر دوں کہ تحریک انصاف اب جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ جب سے پارٹی کا صوبائی صدر بنا ہوں، کوشش کی کہ جزا اور سزا کا نظام لاؤں. پارٹی میں بہت سے لوگ مفت خورے ہیں. ایم این ایس، ایم پی ایس نے ثوابی جلسے سے متعلق غلط بیانی کی اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے ثوابی جلسے کی جگہ اسلام آباد جلسے کے کلپ بھیجے. عمران خان سے سارے معاملے پر بات کروں گا. اچھا اب دیکھیں دو نمبری کیا ہو رہی ہے، اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنے ہی لوگوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اگر آپ ثوابی جلسے میں پورا زور لگاتے تو تکلیف پتہ کیا ہے نا یار، یہ جنید اکبر کی گڈی چڑھ جائے گی، عمران خان کے سامنے سرخرو ہو جائے گا. پارٹی کے اندر یہ ٹینڈنسی جب تک پائی جائیں گی نا سر، پاکستان تحریک انصاف اپنی منزل کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی. یہاں تو خیر منزل کا تعین کوئی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں دوسری طرف یہ جو سیاسی منظرنامہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس کیپٹل ہے پولیٹیکل، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے، نہ انہیں بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے. طاقت کے زور پر سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کے پاس ویژن بھی ہے، آپ کے پاس ذہین لوگ بھی آپ کو ملیں گے، آپ کے پاس سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کا ووٹ ہے. آپ اسے استعمال ہی نہیں کرتے. پاکستان کی عوام کی طاقت ہے، آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کی عوام کو. دیکھیں جنہوں نے نہیں سمجھا نا، وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. اور جسے عمران خان اور پاکستان کی عوام میں جس طرح سے معاہدہ ہوا ہے، وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو پاکستان کی اس سیاسی فینومینے کو سمجھ نہیں رہے نا، تو وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے. عمران خان کا کچھ نہیں جائے گا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں. اور یہ جو مفت خورے اور ایم این ایس اور ایم پی ایس جو ثوابی جلسے میں اسلام آباد کی تصویریں شیئر کرتے رہے، ان کے خلاف جی کارروائی ہونی چاہیے. ہم نے بہت سنا کہ 5 لوگ تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ دیا. تو آپ ان کا نام لینا، کون کون لوگ ہیں، کس چیز کا آپ کو اب بھرم ہے کہ ان کا نام نہیں لینا پاکستان کی عوام کے سامنے. یار یہ پاکستان کی عوام کا ووٹ تھا جسے تمہارے 5 لوگ جا کر بیچ کر آ گئے. یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں. تو بتایا جائے کون کو کہ 5 لوگ کون ہیں. اچھا اس میں ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور کہا یہ جا رہا ہے جی کہ 2 مطالبات ہیں. حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. دوسری طرف فیصل واڈا تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کوئی الائنس نہیں ہوگا، اسی تنخواہ پر کام کیا جائے گا اور مولانا جو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. دیکھیں مولانا کے بارے میں تو مجھے بھی یقین ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. ان کی کل کی تقریر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دو تم، اور پھر کہو کہ دیکھیں یہاں پر تو وقت بھی نہیں دیا جاتا قانون سازی کو پڑھنے کا. ملک بچے گا تو قانون سازی کے اوپر آپ عمل کریں اور اس قانون کو لاگو کریں. سب کچھ آپ کرتے ہیں اور برا بھلا آپ پاکستان کی اس حکومت کو کہتے ہیں جس کے اشاروں پر آپ ہمیشہ ناچتے رہے. تو فضل الرحمان صاحب کے اوپر تو مجھے بھی یقین نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور عید کے بعد ایک گرینڈ قسم کا احتجاج جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. 2 مطالبات ہیں جی. ایک تو الیکشن کروائے جائیں اور حکومت فوری طور پہ مستعفی ہو، اور اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جی اب تو خیر لوگوں میں تحمل بھی نہیں رہا اور برداشت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. فیصل چودھری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور لڑائی ہوئی ہے، اور یہ جو دوسرے صاحب تھے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، بلال کیانی صاحب. آپ نے انہیں اکثر ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر دیکھا ہوگا. تو ایک طرف سے بیٹھے ہوئے تھے فیصل چودھری اور دوسری طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ ہیٹڈ ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور برا بھلا کہا. بیفس لگانے پڑے ہیں جی، اور بہت ساری گفتگو کو سینسر کر دیا گیا ہے، وہ آن ایئر نہیں گئی. یعنی یقیناً گالیاں نکالی ہوں گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تانا دیا ہوگا اور کیا کیا ہوگا. نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے، یہ کہنے کی دیر تھی. تو دوسری طرف کیانی صاحب کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ آگ بگولا ہو گئے. اور دوسری طرف سے کیانی صاحب نے بھی اسی قسم کی باتیں کی کہ آپ پاکستان کے اداروں پر حملہ کرتے ہیں، پاکستان پر حملہ کرتے ہیں.
اچھا، اب یہ جو لڑائی ہے نا، یہ صرف ان دونوں لوگوں کی نہیں ہے. اگر آپ مریم کی تقریر کو اٹھا کر دیکھ لیں تو مریم نے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے یکسر مختلف نہیں تھی، بالکل ایسی ہی باتیں. یعنی پوری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ہی بیانیہ آپ کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ بناتی ہوئی نظر آئے گی. اب یہ بیانیہ کیا ہے کہ پہلی بار ملک پر حملہ کرنے کا دھبا کس پر لگا. میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن آپ نام نہ بھی لیں تو دل میں تو نام آتا ہے، اور حقیقت ایسی ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی آج بھی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی. تو دوسری طرف کیانی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پر حملہ کرتے ہیں. تو سر بیانیہ ان کا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے نا کہ دیکھیں ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس بیانیے کو آگے کیسے بڑھانا ہے یہ اب کمپٹیشن ان کے اندر لگ گیا ہے. دوسری طرف نا اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بہت ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے اس پورے سیاسی منظرنامے کا. وہ دورے کر رہے ہیں جی، اور انہوں نے انٹرنیشنلی اب یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جب ختم ہوئی اس میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا. وہ انٹرنیشنلی جا کر نا نواز شریف کا ایک پولیٹیکل چہرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ ہوتا کیا ہے جی کہ ایسے موقعوں کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے نواز شریف صاحب تھے، پھر ان کے بھائی نے پاکستان کی خدمت کی، اور اب ان کی بیٹی پنجاب میں خدمت کر رہی ہے، اور دوسری طرف بلاول زرداری صاحب بھی اسی قسم کا چونن آپ کو بیچتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سر یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے جہاں پر دونوں خاندان بڑی محنت کر رہے ہیں، عمران خان کا نام استعمال کر کے اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کچھ جواب جو ہے مریم کو بھی دینے چاہیے جب انہوں نے کہا نا کہ اس ملک کے اوپر حملہ پہلا کس نے کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کس نے کیا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے جو پرانے سمدھی ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لوگ داخل ہوئے اور ججوں کو بھاگنا پڑ گیا. اس وقت آپ کو عدلیہ یاد نہیں تھی، عدلیہ پر حملہ یاد نہیں تھا، لیکن آج آپ وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے میدان میں آپ آنے تو دینا جی، اسے مقابلہ کر لیں. اور عمران خان سے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی بھی جماعت کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. عمران خان کے کسی ایک ورکر سے آپ مقابلہ کر لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کی عوام میں مریم نواز یا بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ کتنے مقبول ہیں. یہ نواز شریف صاحب ہی تھے نا جن کے اوپر طیارہ ہائی جیک کیس چلا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الزامات ملک پر حملے کے لگائے جا رہے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کی آرکائیوز میں تقریریں نکال کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو ہم پالتے ہیں ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے، ہم انہیں ٹینک لے کر دیں، توپیں لے کر دیں، اور یہ پھر ہمارے ہی لوگوں کو ماریں. یہ الفاظ نواز شریف صاحب کے تھے. جنرل فیض، جنرل باجوہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، لیکن جنرل فیض کا تو آپ حساب کر رہے ہیں، لیکن جنرل باجوہ کا حساب نہیں کیا جا رہا ہے. شاید وہ آرمی چیف ہیں اس لیے ان کا حساب کتاب آپ نہیں کر رہے. اور نواز شریف صاحب دوسری طرف اپنے بیربلوں کے ذریعے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں. یعنی جو عامر کیانی کا جو معاملہ ہوا نا ٹی وی کے اوپر، وہی چیز آپ کو مریم پبلکلی کہتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسحاق ڈار صاحب انٹرنیشنلی جا کر جو ہے وہ باجا بجا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب اپنے ترجمانوں کے ذریعے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان ہے. تو ویورز، اگر آپ یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کی سیاست کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں خاندانوں کو ٹاسک دے دیا ہے. اور ٹاسک یہ ہے کہ آج کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اور ہماری بات کون اچھے بچوں کی طرح مانتا ہے. تو اگلی حکومت ہم پھر اس کو دیں گے، اور پھر اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو دونوں طرف سے آپ کو یہ بھرپور تیاری جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج پاکستان میں عدالتی نظام بک چکا ہے، اس کی بڑی گواہی آ گئی، اور اس کا ایک بڑا ثبوت بھی آ گیا. یحییٰ افریدی صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہیں، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس ملاقات کا بتایا جاتا ہے جی کہ ایک تو مبارکباد دی ہے، نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا. پھر یہ بھی کہا وزیر اعظم صاحب نے جو آپ نے دورے کیے ہیں جی جنوبی پنجاب کے، اندرون سندھ کے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے اور ملک میں انصاف کی مؤثر اور بروقت فراہمی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اقدام کو آپ نے سراہا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی پالیسی اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لوں گا اور ان سے بھی تجاویز دی جائیں گی تاکہ اصلاحات غیر متنازع اور پائیدار ہوں. وزیر اعظم نے ملک کی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی، اور وزیر اعظم نے ملک کی مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات کے حوالے سے آگاہ کیا، اور چیف جسٹس سے ان کیسز پہ میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا کی. اچھا، پاکستان کے نا جی پہلے چیف جسٹس ہیں سر عبدالرشید، ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو
تو چیف صاحب نے جی معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت پاکستان کا ایک کیس میرے پاس لگا ہوا ہے اور اگر میں نے ملاقات آپ سے کر لی تو یقینی طور پر جو آپ کا مخالف فریق ہے اس کے دل میں ایک شک آ جائے گا، تو میں آپ سے مل نہیں سکتا. تو یہاں پر حکومت اور عام آدمی اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جائے تو یقیناً وہ یہ ضرور سوچے گا نا کہ یار یہ تو وہ چیف جسٹس ہے جو وزیر اعظم سے ملتا ہے، ان کے آپس کے تعلقات بھی ہیں، تو میرا کیس میرٹ پر کہاں سنا جائے گا. آج شہباز شریف ایک طرح سے جی پارٹی ہیں عمران خان کے کیسز کے اندر، یعنی پاکستان کی حکومت ورسز عمران خان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، پاکستان میں اس حکومت کے اتحادی ورسز عمران خان، اور اس ملک کا چیف جسٹس ملک کے وزیر اعظم سے ملے گا تو پھر کیا تاثر جائے گا ان کیسز کے حوالے سے جس میں عمران خان نے حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواستیں دی ہوئی ہیں. بینیفیشری کون ہے اس ملک کے اندر؟ یہ لوگ جو آپ سے آ کر ملتے ہیں. تو پھر نظام انصاف کیسے قائم ہوگا؟ تو آج یہ بھی خبر آئی جی کہ ان کو تو شیلڈ بھی پیش کی گئی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ کہا کرتے تھے نا کہ جناب یہ گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ ہے. تو سر یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے ملنے گئے اور ملنے کے بعد آپ نے شیلڈنگ بھی پیش کی، انہوں نے قبول بھی کر لی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک جسٹس پارٹی کا اعلان کر دیا جائے اور یحییٰ آفریدی صاحب ملک کے تمام جتنی بھی عدالتیں ہیں ان تمام ججز کو کہیں کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لیں گے. کیونکہ اگر اس نظام کے اندر ججز اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس اٹھ کر ملک کے وزیر اعظم کو شیلڈ دیتا ہے نا، تو سر پھر عدالت کے اس نظام کو بند کریں اور پھر مکمل طور پر پاکستان کے اندر ماشاء اللہ لگا دیا جائے. سر آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب یہ خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک رپورٹر نے اس کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا کہ صاحب نے بلایا اور جسٹس منصور نے انکار کر دیا، پھر صاحب نے پیغام بھیجا پھر انکار کر دیا، اور پھر صاحب نے ان کو پیغام نہیں بھیجا بلکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو پیغام بھیجا جاتا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کیا اور جا کر صاحب کو مل لیے. تو آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ صاحب سے ملنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو انہیں باقاعدہ طور پر شیلڈ پیش کی جاتی ہے. مطلب اس سے ملاقات کی کیا ضرورت تھی، لیکن انہوں نے یہ ملاقات کی اور چیف جسٹس کی پوزیشن پہلے ہی کنٹروورشل تھی، آج انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مہر جو ہے وہ لگا دی ہے. ویورز، اعتزاز احسن صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم جملہ کہا، اس پر ہم پروگرام ختم کریں گے اور پھر کچھ سوال بھی آپ کے. فوجی عدالتیں اس علاقے میں لگتی ہیں جہاں اپنی یا پرائی فوج قابض ہو، اور فوج قابض ہونے کے بعد اپنی عدالتیں قائم کر دیتی ہے، اور پھر جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے ان عدالتوں کو بین کیا جاتا ہے. فوجی عدالتیں ریاست کے کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہیں. فوجی عدالتیں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن 25 کروڑ لوگوں کو نہیں ڈرایا جا سکتا. لیکن اعتزاز صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا یہ سو رہی ہے خواب غفلت، اور اسے جگانے کے لیے عمران خان آج قربانی دے رہا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ جاگ جائے گی اور اپنا حق لینا جو ہے وہ سیکھ جائے گی. صرف یہ شعور کی اب بات نہیں ہے بلکہ اب حق کیسے چھیننا ہے اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ رحمت.